बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन, एक बार फिर मगरिब में यूरोप के मुल्क स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती का एक दिलखराश वाक़या हुआ है और उसके बाद से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है दोबारा से पूरी दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ ख़बर फैली है अभी उस पर जो है मुसलमानों के अंदर भी गम और गुस्से की कैफियत भी है। और मगरिब का मामला ये है कि ना वो ख़ुद जो है अपने दीन पर अमल करता है, ना वो उसने ऐसे कायदे ऐसे क़वानीन उसने अपने ख़ित्ते में मुरतब किए हैं कि जिसमें किसी दूसरे मुल्क या दूसरे मज़हब पर भी है इज़हार आज़ादी के उन्वान से जो है वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ये अमल न सिर्फ ये कि मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा है बल्कि वहाँ रहने वाली दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी मसाइल पैदा कर रहा है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे और हमारी खुशनसीबी हमारे साथ स्वीडन ही से तशरीफ़ लाइव है हमारे पाकिस्तानी भाई जनाब ज़ुबैर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। और ज़ुबैर साहब के तारुफ़ में एक तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तानी हैं, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं और स्वीडन के अंदर जो है कारोबार से भी मुंसलिक हैं, बल्कि वहाँ की जो समाजी तकरीबात या कह लें या समाजी जो दायरा है उसमें ख़ासी मारूफ़ शख्सियत हैं और यूरोप के कमो बेश हर पूरे ख़ित्ते पर ट्रैवल कर चुके हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, गहराई से जानते हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब, ये वाक़या पहला नहीं है, मगरिब में इस तरह के वाक़यात की एक तरतीब सी है। हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो है मुसलमानों के जो जज्बात हैं, ये ठीक है कि मगरिब के अपने कुछ पैमाने हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये भी तो उनका एक पैमाना है कि दूसरे को तकलीफ़ उसके मतलब पड़ोसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, ये भी उन्हीं के उसमें आता है। तो ये तो साथ रहने वाली बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो उसके जज्बात को इस तरह से वो करना और कुरान मजीद को इस तरह से वो करना, ये क्या साइंस क्या है ये उनकी? देखें, दुनिया में अगर कोई भी काम होता है ना तो वो कहते हैं घर को आग लगी घर के ही चिराग से। तो ये मुसलमानों से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ कि मुसलमानों के जज्बात किस तरह मजरूह होते हैं। जब आप खुद अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बताएंगे तो शायद किसी को नहीं पता पड़ेगा कि हमारी कमज़ोरी क्या है। यहाँ मैं मिसाल दूंगा सलमान रश्दी की। अगर वो किताब लिख के जो है वो इस तरह की हमारे जो बोलते हैं कि एहसासात और जज्बात को मजरूह ना करता तो दुनिया को शायद ना पता पड़ता। इस तरह अनगिनत मुसलमान हैं जिन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो रातों रात लोग मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली आप समझें कि किसी मज़हब के अंदर नहीं है कि किसी भी मज़हब की आप तौहीन करें, इंसानियत को तकलीफ़ दें। दुनिया का कोई मज़हब शायद इस चीज़ की तालीमात नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। अगर आप बात करें स्वीडन की या आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की या किसी भी मज़ाहिब की बात करें तो आज के दौर में प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन भी आपको मिलना यूरोप के मुल्क में मुश्किल है, एक मुश्किल काम है। लोग अपने मज़ाहिब के बारे में ही ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उनका तक़द्दुस जो है वो नहीं रख सकते, तो उनको कैसे पता पड़ेगा कि एक मज़हबी किताब जो है कुरान करीम जो हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। ये वो लोग हैं जो आपको अक्सर हैलोवीन पार्टीज़ के अंदर अपने जीसस का जो है गेटअप, नन का, प्रिस का गेटअप करके नशों में डांस पार्टियाँ करते नज़र आएंगे। अच्छा, अब हालांकि हैलोवीन भी इनका मुक़द्दस त्यौहार है। हाँ, तो वो जब उनको यही नहीं पता कि हमारे मज़हब की किस तरीके से हम तक़द्दुस करें तो इस्लाम को क्या समझेंगे। इस्लाम को उन्होंने बेसिकली अभी शोहरत का ज़रिया बना दिया है और शोहरत का ज़रिया इसलिए बनाया गया है कि जो आप अग्रेशन दिखाते हैं या आप समझे कि इनको फेम करने के लिए जो हमारे पास प्रोटेस्ट होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, उसमें एक तो हमें बतौर मुसलमान कम्युनिटी यूरोप में खासा नुकसान होता है और इनको दिन दोगनी रात चौगनी शोहरत मिलती है। अभी ये जो इवेंट हुआ आप जिसकी बात कर रहे हैं ये वहाँ का बेसिकली एक आम सा लॉयर था ये बंदा जिसका नाम है रासमुस पालुदान और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के अंदर ये प्रोफेसर भी रह चुका है। तो इसने सन 2017 में इस्लाम मुखालिफ एक पार्टी सियासी रजिस्टर कराई इस्लाम कोर्स के नाम से और इसका बेसिकली मकसद ये था कि ये किसी तरीके से रातों रात शोहरत पाले। आपको पता है कि जब यूरोप में दुनिया भर से लोग जाते हैं सियासी पनाह के चक्कर में, तो वो जब वहाँ के बंदे को जब जो वहाँ का ख़ुद का रिहायशी होगा उसको जब अपनी जहाँ का ख़तरा लाहक होगा तो उसको बाकायदा एक प्रोटोकॉल मिलता है। अब क्योंकि वो पब्लिक मकामात पे नहीं जा सकेगा तो बैठ के आराम से उसको जो है उसकी फाइनेंसिंग भी मुख्तलिफ इदारे कर रहे होंगे, उसको माशी तौर पे कोई मुश्किलात नहीं होंगी और दुनिया भर में पब्लिसिटी मिलेगी। वो इस तरह के स्टंट करके ये काम करते हैं। तो गोया ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हरकतें करके लोग अपने लिए
یعنی فنڈنگ کا اور اپنی آسائش کا اور اپنے لیے پس پردہ ایک شہرت کا ایک انتظام کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی خاص شخصیت نہیں ہے. آج جیسے ہم اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی, ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے علماء نے جو ہے اس کے اوپر اصلاح بھی کی ہے ہماری. یہ کہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے گندے القاب سے نوازا جاتا تھا, مختلف اشعار کہے جاتے تھے, مگر وہ اشعار آج تک ہم پر اس لیے نہیں پہنچے کہ اس کو کوئی آگے پہنچانے والا نہیں تھا. آج ہم سوشل میڈیا کے تھرو ایک کلک پر ساری دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اسلام مخالف کیا چیز ہو رہی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم دین حق کے پیروکار ہیں, ہم یہ قطعی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو, اور نہ ہی ہماری مقدس کتاب کے بارے میں اگر کوئی بے حرمتی کرے تو اس کو ہم برداشت کریں. تو اس کا ریئیکشن پوری دنیا میں آتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کو بھی کوئی بھی معاملے میں شہرت پانی ہوتی ہے, وہ اسلام پہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرتا ہے. ہالینڈ کے اندر, نیدرلینڈ میں کارٹونسٹ جو تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ گستاخانہ خاکوں کا جو ہے مقابلہ کراؤں گا, جو کہ بعد میں رکا, لیکن اس کی بھی شہرت پوری دنیا میں بڑھتی چلی گئی. اس کے پیچھے شہرت ان کی وہ بالکل شہرت ہوتی ہے, یا سیاسی جو ہے مقاصد ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایک اخبار تھا فرانس کا, وہ آپ سلوگن چلتا رہا جیزس چارلی, ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں سے شہرت پائی. پھر وہ آسٹریلیا کا جو سینیٹر تھا اس نے مسلم مخالف بیان دے کے اس نے شہرت پائی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ نیوزی لینڈ میں حملوں کے بعد اس شخص نے جو ہے وہ اس طریقے کے نعوذ باللہ گستاخیاں کرنا شروع کی کہ جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں تو شاید ہماری روح کانپ اٹھتی ہے. اب اگر اس کے مقاصد آپ دیکھے جائیں, ایک عام فہم پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں یا مسلمان موجود ہے, اگر وہ اس بارے میں سوچے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. جب ڈنمارک میں اس نے یہ حرکت کی اس وقت رمضان کا مہینہ تھا, ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ مقدس ماہ ہے, اس میں اگر ان کو ضرب لگائی جائے تو کچھ زیادہ ہی جو ہے اگریشن آئے گا. ایسا ہی ہوا. پھر اب دیکھیں کہ ایگزیکٹ یورپ میں عاشورے کا دن تھا, محرم, یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ نسبت جوڑیں ان چیزوں کی, تو مسلمانوں کے جو اہم تہوار ہیں یا اہم دن ہیں انہی دنوں میں جو ہے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں تاکہ پبلک زیادہ اس کو فیل کرے, مسلمان زیادہ اس کو فیل کرنا شروع کریں. اور اگر اس کے تانے بانے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح بھی ہیں کہ سیاسی پارٹی رجسٹر کرانا اور اس طرح کی حرکت کرنا, یہ اس چیز کا سگنل ہے کہ یورپ میں رسزم جو ہے وہ عروج پر ہے. اور یہ اس طرح کی جو آپ سمجھیں کہ امیگرنٹ مخالف پارٹیاں ہیں, یا آپ بصورت دیگر کہہ دیں کہ اسلاموفوبیا, اسلام مخالف پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے بڑی ضرب لگائی ہے, مسلمانوں کو ہم نکال بار پھینکیں گے یورپ سے. ہاں, یہ میں نے ان کے جو جہاں یہ جو ادارے ہیں یا جو یہ تنظیمیں رجسٹرڈ کراتے ہیں دنیا بھر میں, یہ جنہوں نے بھی یہ ریلیز اور یہ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, ان کے جو مقاصد کے اندر دیکھا تو یہ پوائنٹ بہت کلیئر تھا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی, امیگرنٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد ان کے ویسٹرن کلچر کے لیے خطرہ ہے. بالکل, یعنی وہ یہ جان رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تعداد میں بڑھنا ان کے کلچر, اب وہ اپنے کلچر سے خود کتنا وہ ہیں, ان کا کلچر کیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام, مسلمان جہاں بھی جائے گا اپنے دین پر عمل کرے گا, اس کے لیے اس کو جو ہے عید الاضحیٰ پر قربانی بھی کرنی ہے, اس کو نماز بھی پڑھنی ہے, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, اور روزے رکھنے ہیں. مطلب وہ ایک دائرہ کار اس کا جو ہے نا وہ عام اپنے گھر سے باہر تک بھی پھیلتا چلا جاتا ہے. تو وہ کیا ویسٹرن کو کلچر کو خطرہ ہے یا وہ ایک بہانہ ہے؟ دیکھیں, ویسٹرن بہت زیادہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ہم اسلام میں جدت کو بدت کہتے ہیں, مگر وہاں پر اگر آپ سویڈن کی بات کریں تو آپ کو شاید یہ جان کے تعجب ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر خواتین بھی پریسٹ ہوتی ہیں, حالانکہ کرسچنٹی میں کہیں پر نہیں ہے. اچھا, تو سویڈن واحد ملک ہے جہاں پر ایک خاتون پریسٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو پریسٹ یعنی ان کی معلمہ جو ہوتی ہے, معلمہ, ہاں, جس طرح چرچ میں ایک پریسٹ ہوتا ہے, فادر ہوتا ہے, فادر, اس طرح جو ہے وہ ایک خواتین بھی, کیونکہ وہ ایکویلٹی, ہیومن رائٹس, ان چیزوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ایکول رائٹس سب کے لیے ہونے چاہیے. قصہ مختصر اگر ہم اس کی بات کریں کہ اسلاموفوبیا, بالکل اسلاموفوبیا بھی ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں نے اس کو صرف اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم مسلمان جو غلطی کرتے ہیں, سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم شاید سوشل میڈیا پہ لان تان کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ایوانوں تک پہنچائیں, یورپ کے مختلف ایوانوں تک, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر پراپر ریٹن کوئی کمپلین کی جائے, اتنا اس معاملے کو اٹھایا جائے
کہ شاید اس کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن بنا دی جائے, کوئی قوانین بنا دیے جائیں کہ کسی کے کوئی جذبات کو مجروح کرنا فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے دائرہ کار میں نہیں آتے. تو ہم نے آج تک کبھی اس طرح کیا نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جیسے مثال ہے کہ یہ معاملہ ہمارے شہر مالمو میں ہوا, میں بیسکلی اسی شہر سے ہوں. جی جی. تو وہاں پر سوشل میڈیا پہ مختلف ہمارے جو کمیونٹی کے صاحبان ہیں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ کہاں ہے پاکستانی کمیونٹی جو 14 اگست میں ریلیاں نکالتی ہیں, کہاں ہے پاکستانی جو کھانا کھلا کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ تصاویر شیئر کرتی ہیں, کیوں وہ باہر. اب اس طریقے سے آپ اکسا کر اگر پاکستانی کمیونٹی کو باہر لائیں گے, سویڈن میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں اس ویڈیو میں آپ کو کتنی مساجد کے امام نظر آئے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. آپ کو کتنے لوگ سنت نبوی رکھے ہوئے لوگ نظر آئے, کتنی خواتین حجاب میں نظر آئیں جو توڑ پھوڑ کر رہی ہیں. بیسکلی یہ ینگسٹر تھے جو ہلڑ بازی یا آپ سمجھیں کہ دوسرے الفاظ میں جن کو اپنا مقاصد اچیو کرنا تھا. ایک عرصے سے سویڈن کے اندر خاص طور پہ مالمو میں کرمنل نیٹ ورک کے خلاف پولیس کارروائی کر رہی ہے, تو ان کو شاید بدلہ لینے کا موقع ملا, انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے یہ صحرا مسلمانوں کے سر ڈال دیا. اب اس کو جسٹیفائی کرنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جب آپ جائیں تو ایک عام سویڈش اس چیز کو نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ اس سوسائٹی میں پلے بڑے میں جہاں پر دھوکہ دہی, گندی سیاست, ان چیزوں کے بارے میں ان کو نہیں پتہ. تو بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ہی لان تان کریں, ہم کیوں کوئی ایسا پراپر نیٹ ورک نہیں بناتے ہیں؟ کیوں ہم اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی اتحاد بنایا جائے. مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اتحاد کی تلقین ہمارے کو ہمارے نبی آخری زمانے بھی کہی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, قرآن کا حکم. ٹھیک ہے, آخری جمعۃ الوداع تھا, اس میں یہ وہی بات. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہم کو یہ بات کہی, تنظیم اتحاد ایمان. ہاں بالکل. اس کا مطلب ہم نے اس زمانے سے لے کے آج تک اپنی صفوں میں اتحاد نہیں کیا. تو یہ ضروری بھی نہیں کہ ہم اتحاد کریں, لیکن آج کے دور میں جہاں ہم نے اپنی 1.5 انچ کی جو مساجد بنائی ہوئی ہیں, ہم اس کے ساتھ ہی مخلص ہو کے اپنے اداروں کے تحت ہی اگر کوئی خط و کتابت کریں, اگر ہم دنیا تک اپنا پیغام تھرو پراپر دا چینل بھیجیں, آپ دنیا کو بتائیں, اس سے بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ ہمیشہ دنیا میں کہا گیا ہے کہ قلم کی طاقت جو ہے وہ تلوار کی طاقت سے زیادہ ہے. ہاں, لیکن جہاں مغرب کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ یہ چند یہ جس طرح آپ نے سیاستدان ہیں یا چند لوگ ہیں, پھر ناروے میں بھی وہ واقعہ ہوا, خاتون جو تھی, یہ چند لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے یا فنڈنگ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ فنڈنگ, یہ ساری سرپرستی کے پیچھے کیا حکومتوں کی بالکل ہی ان بائسنس ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ سویڈش حکومت بالکل ان بائسڈ ہے یا دیگر یورپی ممالک میں؟ ابھی سویڈن کا میں اگر آپ کو مسئلہ بیان کروں تو شاید یہ چیزیں ہم گہرائی میں جا کے سوچتے نہیں ہیں کہ شاید اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے. ابھی حال ہی میں سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑے مسائل سے دوچار ہے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اور اس وقت اسائلم کے اوپر جو ہے ان کی پالیسی کے اوپر ان کی بڑی مدبھیڑ چل رہی ہے. اچھا, مدبھیڑ چل رہی ہے. تو وہ اگر مدبھیڑ اس طرح آگے گئی کہ مطلب جو حکمران پارٹی ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ فورنرز کی طرف زیادہ ہے, امیگرینٹس کی طرف زیادہ ہے. اچھا, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب کسی طریقے سے حکومت ٹوٹے. انٹرنل پالیٹکس ہے. انٹرنل پالیٹکس. تو ہم یہ کہیں کہ سویڈن کی گورنمنٹ بری الزما ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں جو آپ سمجھیں کہ فورنرز کے خلاف ہیں, امیگرینٹس کے خلاف ہیں, ان کا بھی آپ سمجھیں کہ اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ چیز بغیر پلان کیے ہوئے نہیں ہو سکتی. اس شخص نے پولیس سے اجازت نامہ لیا کہ مجھے روشن گوڈ میں ہماری ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے, اس کے سامنے جو ہے مجھے یہ قرآن نعوذ باللہ جلانے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. تو پولیس شاید اس کو اجازت دے دیتی, اور وہ اجازت دینے کے حق میں یہ تھے کہ آپ وہاں سے 6.5 کلومیٹر دور جو سویڈش آبادی ہے, جو وہاں پر سویڈش لوگ رہتے ہیں, وہاں پر آپ یہ قرآن جلا سکتے ہیں. تو جب یہ خبر پھیلنے لگی تو مختلف مسلم ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری مسلم کمیونٹی ہے, ہاں, انہوں نے ری ایکشن دکھایا. انہوں نے پراپر جو ہے پولیس کو کمپلین کرنا شروع کی کہ بھئی یہ ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے بہت بڑے مسائل کا سبب بنے. اور اس کے علاوہ جو مقامی سویڈش کمیونٹی تھی جو اس ایریا میں جہاں پر اس کو اجازت دی جا رہی تھی, وہ بھی جو ہے اس وقت اس چیز میں خوف میں مبتلا تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر حالات خراب ہوئے تو ہم یہاں کے رہائشی ہیں, ہماری املاک کو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ کڑیاں ملتی ہیں ساری پولیٹکس سسٹم سے بھی.
آنے والے الیکشنز کی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا. مسلمانوں کو جو ہے وہ آپ سمجھیں نچلے درجے کا، فورنرز کو نچلے درجے کا دکھانے کی کہ ہم اپنے جو ہے وہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس موقف پہ ہم درست ہیں. لیکن مسلمانوں کا ووٹ بینک بھی تو ہوگا. مسلمانوں کا ووٹ بینک ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کوئی چاہے گا کہ بھائی یہ ووٹ بینک میرا ہے تو میں ان کو بچاؤں. ہاں، تو وہ اتنی بڑی نمائندگی نہیں ہوتی نا. میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ اگر سوشل میڈیا پہ کمنٹس کرنے سے جو باز آ جائے اور پراپر طریقے سے اگر اپنی درخواست جو ہے پہنچائے لوگوں تک، ایوانوں تک پہنچائے، یہاں تک کہ صرف سویڈن کے ایوانوں تک نہیں، یورپی پارلیمنٹ تک بھی آپ پہنچا سکتے ہو. پوری دنیا میں آپ اس مدعے کو اٹھا سکتے ہو. سفارتکاری کے لیول پہ بھی سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے اس نے جو ہے اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے. اچھا. اور اسی طریقے سے ان معاملات کو اٹھایا جاتا ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ ارطغرل غازی بن کے جو ہے روڈ پہ نکلیں. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ممالک ہیں اور یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو اگر ہم وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو صرف یہ ہم چند ایک لوگوں پہ دبا نہیں ہے. یعنی وائلنس کی طرف جانا خود اپنے کیس کو کمزور کرنا ہے. ایگزیکٹلی، کہ ہم جو ہے وہ اشتعال پسند ہو گئے. اگر اسی دائرے میں قانونی کارروائیاں جو ہیں یا شکایات یا اپلیکیشنز یا جو آپ بتا رہے ہیں بالکل پٹیشنز وغیرہ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے ان کو اسی گیٹ سے باہر لے جانے کا جس سے بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کو تیسا ہوتا ہے. جب انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی پرابلم کی ہیں تو ہم جب وہ بھی اجازت لے کے ریلی نکال لیں تو آپ بھی اجازت ان کی منسوخ کروا کے ان کو واپس. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور ہو سکتا ہے کہ ایوانوں میں یہ بات پھیلے اور بعد میں اس طرح کی کوئی لیجسلیشن ہو کہ کوئی کسی کی مذہبی کتاب کو نہیں جلائے گا. اوورآل پورے یورپ میں مسلمانوں کی تعداد کو تقریباً بتائی جاتی، پیو کے ریسرچ سینٹر کا جو ایک وہ تھا تجزیہ، وہ تقریباً کوئی 8 سے 10% اور 12% تک جا رہی ہے، ویریٹ کر رہی ہے. تو 12% مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. جی بالکل. خود سویڈن میں دیکھ رہا تھا کوئی تقریباً 6 سے 7% یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ووٹنگ پر ہر چیز پر اثر انداز ہوگی. بالکل. اور یہ اگر یکسو ہو کر صرف اس پر ہی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم بائی لیجسلیشن ہم اس کام کو رکوائیں گے، بالکل، تو یہ تو بڑا سٹیپ ہو سکتا ہے، اسلاموفوبیا کی راہ میں رکاوٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. اور یہ آپ اور مجھ جیسے جو کہیں کہ ناکارہ لوگ ہیں وہی کارآمد ہو سکتے ہیں. ہم اگر لکھنا شروع کریں، ہم اس مدعے کو اٹھانا شروع کریں. لیکن وہاں لکھنے سے مراد مطلب پاکستانی کمیونٹی میں پڑھے لکھے، پاکستانی کا اسلامی کمیونٹی جو ظاہر سی بات ہے کئی اور ممالک وہاں اور دیگر جو پاکستان کے علاوہ مسلمز ہیں وہ کن ممالک کے زیادہ تر ہیں وہاں سویڈن میں؟ دیکھیں پاکستانی تو ماشاءاللہ اب ہماری کمیونٹی کافی وہاں پر منظم ہو رہی ہے، کافی پاکستانیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف عرب ممالک سے، عراق سے کافی تعداد زیادہ ہے، اور اب سیریا سے جو ہے وہ لوگ، شام سے لوگ آئے ہیں کافی. تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. اور یہ جو اس نے ہمارے شہر کو ٹارگٹ ہی کیوں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اس شہر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے مالموں میں آباد ہے. تو وہ لیکن کیا مسلمانوں کی وہ تعداد جو بھی آباد ہے وہ کیا ضرر پہنچاتی ہے وہاں کے رہنے والے دیگر واسیوں کے لیے؟ کیا خطرہ ہے ایسا جو وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا لگتا ہے آپ کو؟ اگر آپ دیکھیں سویڈن کے اندر جو آبادی ہے، نارمل جو کامن لوگ ہیں ان کو شاید اتنی تکلیف نہ ہو. آپ دیکھیں کہ یہ سویڈن کا کوئی خاص بندہ نہیں تھا، یہ ڈینمارک سے پارٹی کا سربراہ تھا. ٹھیک ہے، سویڈن سے ایک آرٹسٹ نے جو ہے اس کی مدد کی تھی کہ آپ یہاں پر آ کے اجازت نامہ لیتے ہیں اور آپ کریں یہ. لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، 300 کے قریب لوگ بتائے گئے. ہاں، تو وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. لیکن اس تعداد کو کیونکہ جب شہرت ملنا شروع ہوگی، ایک آرٹسٹ جو شاید وہ گھر میں بیٹھ کے پینٹنگ کرتا ہو، جس کو گھر والے بھی داد نہ دیتے ہوں، اس کو آپ مشہور کر دیں پوری دنیا میں، تو پھر یہ چیز تو پوری دنیا میں پھیلتی رہے گی. اور اس کو پھیلانے والے بیسیکلی ہم ہیں. صحیح. ہم نے اپنے اگریشن دکھانی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کی پیڈ مجاہد بن جاتے ہیں، ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا پہلو آپ نے جو ہے کیا کہ اس طرح کی چیزوں پر جو ہے لکھنا ہو تو براہ راست ان اداروں کو لکھا جائے، بالکل، نہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو مشہور کرنے کا وہ کیا جائے یا ایگریشن نکالا جائے. تو یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں بات یہ بڑی ناظرین اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے یہاں جیسا کہ زبیر صاحب نے کہا کہ لوگ فیس بک کی مجاہد کا ایک جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا پر جو کچھ جملے یا جو بھی آپ اپنے درد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ
باقاعدہ ان ویب سائٹس کے ذریعے یا باقاعدہ خطوط کے ذریعے ان سفارت خانوں کو بھیجیں یا ان پالیسی ساز اداروں یا ان پالیسی میکرز کے پاس بھیجیں تو شاید اس کا زیادہ اثر ہوگا بنسبت براہ راست جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا ایگریشن نکالنے کے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ بالواسطہ طور پر انہی لوگوں کے مقاصد کو پورا کریں گے جو شہرت کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اسلامو فوبیا جیسے ایک بات ہے، بنیادی طور پر خوف کا نام ہے، تو میں نے سوال بھی کیا بھی، اب اگر آپ تھوڑا سویڈن کے سوسائٹی کو تھوڑا اگر آپ ڈسکرائب کرتے ہوئے بتائیں کہ یا یورپ کو کہ وہاں کیا خوف پنپ رہا ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے جو خوف؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خوف، اگر آپ اسلاموفوبیا کی بات کریں تو خوف کسی کو بھی نہیں ہے اسلام سے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مذہب کو نہیں سمجھتے ہو تو آپ کو مذہب کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ۔ بہت سے سویڈشوں کو یہی نہیں پتہ کہ مذہب کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فالوور نہیں ہوتے۔ پریکٹسنگ جو آپ کے کرسچن ہیں وہ جو آپ پورے یورپ کی بات کریں تو شاید آپ کو اٹلی میں ملیں گے زیادہ، اسپین میں آپ کو زیادہ ملیں گے، غریب ممالک میں وہاں پر ابھی تک اتنی ماڈرنائزیشن نہیں آئی ہے کہ لوگ مذہب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جس طرح جدت آتی جاتی ہے مذاہب سے لوگ جو ہے وہ ٹریک سے ہٹتے جاتے ہیں، اور جیسے کمیونزم کا خاتمہ ہوا آپ کو پتہ ہے وہ ختم، ہاں، تو یہ فیصلے جو ہے وہ بند کمرے میں بیٹھے شاید کوئی ایک ٹیم کر رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کس مذہب کو اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے، شاید ہماری جو ہے سمجھ سے بالاتر ہو یہ چیزیں، لیکن بیسیکلی جب ایک کمیونٹی کو، ایک خاص گروہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہوتا تو دوسرے مذہب سے اس کو فوبیا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فقط صرف جو ہے یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں یا اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ اس طرح کی جو ہے گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اگر میں اس کو سویڈن یا ڈنمارک کے الیکشن کے تناظر میں دیکھوں تو بلا شبہ یہ شخص جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سویڈن کی جو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ کے امیگرینٹس مخالف ہیں ان کا بھی اس میں بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، ایک اجازت نامہ نہ ملا، بڑے طریقے سے جو ہے وہ بارڈر پہ جو ہے اس کو اپنا راسموس پلدن کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے، 2 سال کی پابندی لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ خاموشی سے آتے ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر صبح کے آپ سمجھیں کہ اتنے ارلی مارننگ لوگوں کی چہل قدمی بھی نہیں ہے، وہاں پر آ کے وہ نعوذ باللہ جو یہ بے حرمتی کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں کے اسٹیک ہولڈر جو ہمارے مقامی ہوں اس میں شامل نہ ہوں۔ ضرور اس کے اندر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جو خاص طور پہ مسلم کمیونٹی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مقامی سیاست میں ہم اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم کو یہ نہیں پتہ پڑ رہا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے یورپ آئے ہیں، صرف ہم پیسہ کمانے اور اپنی فیملی یا بیک پاکستان یا دوسرے ملکوں میں ہم اس کو ہی لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچنا چاہتے کہ یہ جو جال بچھایا جا رہا ہے وہ کیوں بچھایا جا رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ضرور ہیں لیکن ہم جو ہمارا ایکسٹرنل دشمن ہے اس کو ہم نہیں پہچانتے، یہ پرابلم ہے۔ بہت خوبصورت بات کری۔ اور جو ہمارے جو ایکسٹرنل دشمن جو ہے بیسیکلی اس کو مات ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اتحاد، جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قائد اعظم محمد علی جناح تک ہم کو صرف یہی تلقین کہ ہاں تو ہم مل نہیں سکتے، لیکن ہم 1.5 انچ کی جو مساجد بنائی ہوئی ہیں اس سے اگر ہم لیٹرز خطوط کے انبار کر دیں تو شاید ہماری کسی نہ کسی خط کی کوئی نہ کوئی سنوائی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی۔ اس کا امکان ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی آپ نے بات کی اسلاموفوبیا کا جو آپ نے بیان کیا۔ ایک یہ تو آپ نے ان مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو دیگر ممالک سے آئے ہیں امیگرینٹ سے، مقامی مسلمان ہیں وہاں، مطلب وہاں تبلیغ کے ذریعے کوئی کرسچن جو مسلمان ہو جاتا ہو، یا یہ کنورژن کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ 9/11 کے بعد ہم نے سنا کہ بہت تیزی سے یورپ میں اسلام پھیلا، اور اس وقت یورپ میں بھی دوسرے نمبر پہ کرسچین کے بعد جو مذہب ہے اسلام۔ بالکل، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ سویڈش ایک اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ ایک ان کا جو فادر تھا چرچ کا وہ کنورٹ ہوا ہے اور وہ وہاں سے موروکو شفٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اب وہ فادر ایجڈ ہے، اس عرصے کے بعد اس نے جو ہے اسلام کو اتنے عرصے کے بعد قبول کیا تو لازمی وہ اس کمیونٹی میں چل نہیں سکے گا، اس کے دشمن ہو جائیں گے، تو وہ موروکو شفٹ ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہے کہ مقامی لوگ کنورٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اچھے برتاؤ سے ہوں گے، آپ کا حسن سلوک اسلام کا حسن سلوک بھی ہے، ہاں، تو وہ اگریشن دکھا کے اگر ہم اپنے موقف کا کہیں بھی اظہار کریں گے تو وہ لوگ جو ہمیں
گندا کرنے کی سازشیں کرتے ہیں کہ مسلمان بڑے اگریسو ہیں، مذہب ان کو یہی سکھاتا ہے کہ گردنیں قلم کرتے پھرو، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دین اسلام پھیلے گا. دین اسلام تبلیغ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں خود نوٹ کر رہا تھا جب یہ سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہوا، ٹرول ہونا یہ موضوع تو چلنا شروع ہوا، تو سب سے زیادہ انڈینز جو تھے یا بھارتی میڈیا تھا یا انڈینز تھے جو اس موضوع کو یوں اس طرف ٹو کر رہے تھے کہ دیکھو یہ تو مسلمان تو سارے ہوتے ہی ایسے متشدد ہیں، یہ تو سارے ہو، ہر وقت ہر چیز میں جو ہے یہ احتجاج اس طرح کرتے ہیں. پرامن ملک ہے سویڈن اور وہاں بھی یہ شروع ہو گئے. حالانکہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ان ویڈیوز میں ناظرین آپ بھی دیکھ سکیں گے کہ چند نوجوان سے ہیں جو عجیب سہولیہ ہے ان کا، اور وہ لگ بھی آپ کو اس میں رہیں گے، وہ ہیں بس جو پولیس موبائل پہ پتھر مار رہے ہیں یا لات مار رہے ہیں. تو وہ جن کے بارے میں زبیر صاحب نے بتایا کہ وہ سارا وہ طبقہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ نوجوان ہیں، ہلڑ بازی میں مبتلا ہیں، اور آپ نے بتایا مختلف ایسی ایکٹیویٹیز میں ہیں جن سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کور اپ حاصل کریں پولیس کے ذریعے، بالکل پولیس پر دباؤ کے ذریعے. تو پھر کیا میسج، جو ایک بنیادی میسج تو آپ نے یہ ایک دیا ہے بہت اچھا کہ اصولاً جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہمیں لکھنا چاہیے، بہت لکھنا چاہیے، لیکن متعلقہ حکام اداروں کو، ان سفارتکاروں کو، سفیروں کو، اپنے ملک کو الرٹ کیا جائے کہ بھائی آپ اس پہ کچھ کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ جتنا بھی ہم ایگریشن، اگر پرتشدد کارروائیاں یا اس طرف اگر ہم جائیں گے تو یہ ہم انہی کے کورٹ میں بال ڈالیں گے بالکل جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے. اور تیسرا یہ کہ یہ ایک پری پلانڈ پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، اور پری پلانڈ ایک کوئی ایسی کوشش بھی ہو سکتی ہے جو کہ فنڈڈ ہو، جیسا ہم نے ذکر کیا مختلف ادارے فنڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کے پیچھے وہ چاہتے ہوں گے جی ہمیں پیسہ ملے. تو لیکن بہرحال اسلام ہی کیوں، مطلب کرسچینٹی تو، لیکن کرسچینٹی کے لیے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جب اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتے تو ان کے مذہب کی کوئی توہین ہو بھی رہی ہو جو کہ کوئی اجازت ہی نہیں دے سکتا. یعنی ہم ایون یہ کہ کرسچینٹی کے خلاف بھی بات کرنے کا تصور نہیں کر سکتے. ہم اہل کتاب جو ہیں ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے تمام پیغمبروں کا ایون یہ کہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، مسلمانوں کی طرف سے کبھی کسی مذہب کی اس طرح کی توہین یا اہانت جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ریسنٹلی بھی جو ایک واقعہ بھارت میں جو بھی ہم نے سنا تھا، جنوبی بھارت میں، جہاں وہ بنگلورو کے اندر جو ہے کسی ایم پی اے کے، کانگریس کا ایم پی اے تھا، اس کے کسی کزن نے کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا، تو اس کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہماری دیوی دیوتاؤں پر تم نے جو ہے تنقید کی. تو یہ انڈیا کے اندر چونکہ بہت کمپلیکس سوسائٹی اور مذہب اور اس کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی اسلام کی جو روح ہے یا مسلمانوں کی جو جنرل پریکٹس ہے وہ کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرنے پر نہیں کوئی بات کرتی. کیونکہ ایک تو روٹ مسلمانوں کا پاس تو معاملہ ہے کہ روٹ ساری آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی ہے. آدم اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور جو ہے وہ پہلے ہمارے باپ بھی ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو بلیم کر کے جو ہے کر سکیں. تو یہ تو ایریا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ایک میسیج دیا ہے، اور یقیناً اس میں عمل کا بھی جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے راستہ ہے. آخر میں چاہوں گا کہ سویڈن میں جو پاکستانی یہاں جو ہمارے آباد ہیں، پاکستانی جو خواہش رکھتے ہیں، جانا چاہتے ہیں دیگر یورپی ممالک، ان کے لیے آپ کوئی بات، کوئی سجیشن، کوئی پیغام، جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ بھئی ہم بھی وہاں جائیں، یورپ میں سیٹل ہوں، جیسا آپ نے بتایا لوگ جاتے ہیں، تو آپ نے اتنا طویل عرصہ گزارا، آپ کاروبار بھی کر رہے تھے، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس پورے ٹائم پیریڈ کے بعد کہ نہیں یہ خواب سجائے جا سکتے ہیں لیکن جتنا رسک لکھا ہے یہاں بھی جائے گا؟ رسک کی جب آپ نے بات کی تو جب آپ کا رسک کہیں پر لکھا ہوگا نا، آپ خود ہی کھینچے چلے جائیں گے. اور بطور مسلمان آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہجرت جو ہے انبیاء کا شیوا تھا، تو ہجرت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا ہرگز نہیں کہ اگر ہم پہنچے ہیں تو کسی اور کو آنے کا موقع نہ ملے. یہ بیسیکلی ایک عام سی سوچ ہے. ہاں، تو وہ ایسا نہیں ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے. بہتر زندگی گزارنے کا حق ہر شخص کو ہے، ہر شخص کا بنیادی جو ہے حق ہے یہ. بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غیر قانونی طریقوں سے آپ نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیس نہیں کرنا. اگر اللہ نے رزق لکھا ہے تو اللہ وسائل بھی آپ کے بنائے گا. اور اس میں کوئی آر نہیں کہ آپ کسی عیسائی ملک میں آ رہے ہیں یا آپ ایسی کمیونٹی میں جا رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا اسلاموفوبیا کی باتیں. یہ سب اپنی جگہ ہیں. جب آپ کی نیت صاف ہو تو خدا ساتھ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دین اسلام بھی آگے پھیلتا ہے کہ آپ کے حسن سلوک سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کی اگریشن سے. صحیح.
تو اچھا اس میں کیا اپرچونیٹی یعنی مواقع کیا کیا ہیں؟ جیسے سویڈن کی بات کر لیا ہے تو کیا کاروباری مواقع ہیں، جابز ہیں، کس طرح سے لوگ جائیں؟ کیا آپ کچھ گائیڈنس اگر دینا چاہیں؟ دیکھیں ایک عرصے کے بعد مائگریشن شفٹ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے رجحان تھا کہ لوگ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کی طرف جاتے تھے، اب یورپ کی طرف آ رہے ہیں. تو یورپ میں مائگریشن شفٹ ابھی فی الحال تو اس طرح ہے کہ رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اگر مثالیں چلے بھی جاتے ہیں وہاں پر وہ کام کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک سسٹین نہیں کر پاتے، کیونکہ لیبر مارکیٹ کا جو آپ قانون آپ سے لیبر 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہیں لیبر کے: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. صحیح. وہاں پر لینڈ ہے، کیپٹل ہے، آرگنائزیشن ہے، لیبر کی وہاں پر کمی ہے. جب ایک لیبر کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تب وہاں پر ایک اسٹاپ لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. بعد میں جو ہے پھر اس کو بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جانا ہے تو لیبر لیے جاتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. کوئی 4-5 سال کا گیپ ضرور آتا ہے، لیکن 4-5 سال کے بعد مزید جو ہے وہ انسان جو ہے آپ کو انسانی مشینری ہی ساری چیزوں کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آبادیاں کم ہیں، وہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے. ابھی فی الحال شاید حالات اتنے اچھے نہیں. کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور سویڈن کے بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ بہت ساری ڈپورٹیشنز ہو رہی ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو سویڈش، اگر آپ سویڈن کے تناظر میں بات کریں تو سویڈش جو ہے وہ دوسرے یورپی ممالک میں جو اپنے بزنس لگائے ہوئے تھے یا کام کر رہے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں، جن کو لاس ہوا وہ اپنے ملک میں آئے. تو جب وہ اپنے ملک میں آئے ہیں تو پہلے ہمیشہ پرائرٹی اس کی ہوگی کہ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو ابھی بیسیکلی آپ سمجھیں کہ 2021 پورا سال ڈپورٹیشن کا سال ہوگا. 2021 کے بعد ہو سکتا ہے کہ مزید آگے راہ ہموار ہونے لگے، کیونکہ کرونا وائرس کے بعد جو پوسٹ کووڈ-19 جو آپ کی مارکیٹس ہیں ان کو لیبر بھی درکار ہوگا. جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ ایکسپورٹ بھی بڑھنے کے چانسز ہیں، ساتھ آپ کی لیبر مارکیٹ بھی جو ہے وہ آپ کے فیکٹر آف پروڈکشن کی کھوج میں نکلے گی. اور لیبر ہمیشہ ہر ملک کی ضرورت رہا ہے. لیبر ہی ترقی کا ذریعہ کسی معیشت کا. تو اچھے ممالک جو ہے ایکسپورٹ وغیرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہوں یا کیا جس کی وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی سرجیکل آلات ہم جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں. کھیلوں کی جو صنعت ہماری بڑی اچھی ہے، چاول ہے، پھل ہیں، اور ہماری جو ہے چمڑے کی مصنوعات ہیں، اور ٹیکسٹائل اور گارمنٹس، یہ ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. مگر اب چونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور ڈیجیٹلائزیشن میں آپ یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس پاکستانیوں کو، جو چھوٹے تاجر تھے، ان کو یہ چیز سکھا گیا کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے. ای کامرس تو بہت پرانی آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ہے، کوئی آغاز کو ایک زمانہ پہلے ہوا تھا اس کا. لیکن چونکہ چھوٹا ہمارا جو تاجر، جو چھوٹا ویپاری ہے، اس کو وہ نہ آشنا تھا، اب اس کو پتہ پڑا ہے. تو جو روایتی ایکسپورٹ ہے اس سے ہٹ کے ہم جو لوکل مارکیٹس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ پروڈکٹس اگر ہم شفٹ کرنا شروع کریں یورپ میں، GSP+ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ ہمیں سبسڈی ملی ہوئی ہے، تو ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ بے تحاشا بڑھا سکتے ہیں. صحیح. اور اس میں جیسے کچھ مثال اگر آپ سمجھانا چاہیں ناظرین کو ہمارے، کوئی چیز ایسی جو اب دیکھیں مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے ای بے کی مثال میں آپ کو اگر بتاؤں تو ای بے میں دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے. صحیح ہے. اس میں آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ٹرینڈ بھی پتہ پڑتا ہے کہ یورپ میں کس طریقے کی چیز جو ہے وہ متعارف کرائی جائے. یہ ہمارے شاید گورنمنٹ بہت اچھے آپ سمجھیں کہ ٹریک پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ای بے طرح کے طرز کا جو ہے کوئی ایسا ویب سائٹ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جو ہمارے لوکل جو تاجر ہیں، دراز وغیرہ چل پڑیں. دراز دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، ٹرسٹ کا جو ہے بڑا فیکٹر ہے ہمارے پاس. اور یورپی مارکیٹ یا دنیا کی کوئی باہر کی جو ہماری امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہیں، اس میں ٹرسٹ فیکٹر زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو اگر نہ ملے تو آپ کا پیسہ ریٹرن ہونا چاہیے. تو وہ آپ کی گورنمنٹ کو اس میں کی رول ادا کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو اب ہیں. کمیونٹی نہ جانے کیوں ان سے دور بھاگتی ہے. آپ کے جو ٹریڈ کاؤنسلرز ہیں اب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور قابل لوگ آئے میرٹ پہ، کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب رشوتیں دے کے کوئی کام ہوتا تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لائیو چلے جاتے ہیں لوگ اور ساری کہانیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اب قابل لوگ آ گئے. ایمبیسیوں کو، سفارت خانوں کو ہمیں جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل. اور اس طریقے سے سویڈن کی اگر آپ بات کریں، اسکینڈینیویا کی، تو پچھلے سال سے لے کے اب تک کی اگر آپ اسکینڈینیویا کی ایکسپورٹ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے 57% انکریز ہوا ہے ہمارا ایکسپورٹ. اور یہ اس کا سہرا ہمارے سفارت خانوں کو ہی جاتا ہے.
بہت کیونکہ سفارت خانوں نے جو ہمارے لوکل پاکستانی جو مقامی باشندے وہاں پر ہیں اور ان کے بزنس ہیں ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں، وہ لوکل پاکستان کے تاجروں کے ساتھ مل کے ایک بڑی اچھے طریقے سے ٹریڈ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ماڈرن دور ہے، اور قلم لکھنے کی طاقت یہی چیز کام آتی ہے۔ تو یہی میسج میں دوں گا کہ کہیں پر بھی جائیں، کسی بھی جگہ پر پلیٹ فارم پہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ وے آف پروٹیسٹ از آپ ای میل کریں، کوئی چیز لکھیں جو اداروں تک پہنچے اور آپ کی سنوائی ہو، کیونکہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے آج کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی ای میل بھیجی ہے تو اس کا رسپانس آپ کو آتا ہے، چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو، لیکن آپ کی بات مقامی اداروں تک پہنچتی ہے، آپ کے لیڈران تک پہنچتی ہے، جو مسائل کو حل کرتے ہیں یا جو قوانین بناتے ہیں ان لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو بس یہی پیغام ہے آپ کے پلیٹ فارم سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یعنی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ناظرین کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً اس پوری گفتگو میں آپ نے ایک خاصا عملی یعنی پریکٹیکل آپ نے بات کی ہے، اور جو ہے نہ صرف یہ کہ بلکہ ہوپ کی بات بھی کی ہے، مستقبل کے اچھے منظرنامے آپ نے جو ہے ڈیفائن کیا، اور علم اس میں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا، نئی باتیں پتہ چلیں، خصوصاً وہ جو سیاسی مقاصد والی بات تھی۔ تو ناظرین، گفتگو ہماری اس طرح کے مختلف موضوعات پہ جاری رہتی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں جناب زبیر صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اور سویڈن کا جہاں تک معاملہ ہے، مغربی ممالک کا جہاں تک معاملہ ہے، واقعی بات یہی ہے کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا کے بجائے براہ راست ان تک پہنچائیں اور بار بار پہنچائیں، اس کی ہیمرنگ اگر بار بار ہو تو یقیناً اس کا جو اثر ہوگا وہ اس سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سوشل میڈیا پہ بنائے جانے والے ایشوز کو وہ دشمن بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ ادارے جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی شہرت پائیں اس طرح کے مکروہ عمل کے ذریعے، وہ خود بھی جو ہے ان مقاصد کو اسی طرح سے چاہتے ہیں اینڈ ہو تاکہ اس کا وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایسے کسی دشمن ایجنڈے کے پیچھے لا علمی میں چلنا تو ایک واقعی افسوسناک بات ہوگی، لیکن اب جب ہم نے آج اس مدعے کو ڈسکس کیا ہے تو یقیناً ہم سب کے شعور میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہم سب بھی جہاں تک ممکن ہوگا اس راستے کو اپنائیں گے، اور اس کے ذریعے ہی ہم کچھ خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی کوئی مثبت چیز ہم جو ہے اس معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے دین مذہب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔